आसिफ यहाँ पर जनाब एक केस भी मौजूद है, नजमा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नजमा जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी कहानी अपनी ही ज़बानी हमें सुनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम आप तमाम लोगों को। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये कहना है कि ये बिल्कुल बात सही कह रही हैं, जब शौहर सर से चला जाता है तो लोग बच्चों को इस तरह समझते हैं कि सारी कफ़ालत हमें ना करनी पड़े। इसी तरह मेरा एक केस है कि मेरे शौहर की डेथ हुई। शौहर ने जब ज़िंदा थे तो उन्होंने घर को बहुत सपोर्ट दिया, मेरी सास को, सबको बहुत सपोर्ट दिया, घर बनवाया, शादी अपने पैसों से करी, सब कुछ किया। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई कुछ साल बाद, मेरे 3 बच्चों के बाद ना, 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों के बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उन लोगों ने हमें घर से पहले ही शुरू में ही, जब वो ज़िंदा थे, निकाल दिया था पहले बच्चे के बाद ना, कि आप अब यहाँ से चले जाओ, अब हमें दूसरे की शादी करनी है, आपकी जगह नहीं है। तो कहने लगे मैंने तो घर बनवाया, आप लोग मुझे ऐसे कह रहे हो। नहीं माने, खैर वो हम घर से चले गए। उन्होंने कहा अब मैं शक्ल नहीं दूंगा, सारा घर मैंने बनवाया, सारी किफ़ालत मैंने की, कोई भाई इतने नहीं कमाते थे, कोई बहनों ने कुछ नहीं किया, मैं ही करता रहा। मगर जनाब उन्होंने हमें अलग कर दिया। जब उनकी डेथ हुई तो फिर उन लोगों ने हमें हिस्सा देना तो दूर किनार, मिलना भी गवारा नहीं किया। अल्लाह अकबर। पूछना, कहना, जब मिलना। आपकी मियाँ की डेथ हुई थी, आपके बच्चे कितने छोटे थे? सबसे बड़ा बच्चा मेरा जो था वो 4 साल का था। 1-1 साल का फ़र्क था तीनों बच्चों में मेरे। इतने छोटे बच्चे थे जी। आपके? तो आपने बच्चे लेके फिर कहाँ पे गई थी? मैं अपने घर पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने जब हमें अलग कर दिया तो उन्होंने कहा इन्होंने मुझे घर से निकाला है तो मैं अपना घर अपने आप बनाऊंगा और अपने बच्चों के लिए ख़ुद करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस जगह जॉब करते थे उनकी अपना बिज़नेस था, तो उन्होंने घर बना के दिया और उसी घर से हम लोग अपना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना करते थे जो भी कुछ गुजर बसर था। बस ये था कि पहले हम पूरे घर में रहते हैं, फिर हमने हाफ कर दिया था, उसमें आधे किराए पे हमने दे दिया था और उससे हम चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो कुछ नहीं होना, जो कुछ आप लोग दुनिया में देखते हैं ना, उससे ज़्यादा बदतर आजकल लोग जो है वो इंसान के साथ कर रहे हैं। इतना हद तक गिर गए थे वो लोग कि बच्चों से मिलना जुलना भी ख़त्म कर दिया था। और उसकी क्या वजह थी? वो तो बल्कि अगर देखा जाए तो उनके भाई की निशानी थी। नहीं, निशानी नहीं, वो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, लोगों का आजकल जहन ये हो गया जब तक ज़िंदा हैं तो बहुत अच्छे हैं, बहन भाई हो कोई भी हो, और जब मर जाते हैं उसके बाद कौन सी बीवी कौन से बच्चे कुछ नहीं होता। सबको ये था हम अपनी सोच लें, अपने बच्चों को देख लें, अपने घर को देख लें। आपके बच्चे अब कितने बड़े हो गए? माशाल्लाह मेरे जो बड़ी बच्ची है मेरी, माशाल्लाह 35 की है। माशाल्लाह वो 35 साल की। तो ये आपने भी जितना पूरा टाइम गुजारा वो फिर आपकी किफ़ालत किस मेरे भाई ने, आपके भाई ने? मेरे भाई ने की। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि मुझे एक हाथ से दूसरे हाथ को जैसे पता नहीं चलता ना, वो वाली बात की थी कि मेरे बच्चों को भी नहीं पता मेरे मामू ने किस वक्त हमारी हेल्प करी। आपकी बच्चियों की शादी हो गई है? एक बच्ची की शादी हो गई है, एक बच्ची 2 की बच्चे शादी, हैं। 2 बच्चियां हैं। ससुराल वाले आपसे दोबारा नहीं मिले? नहीं, कभी हम खुद जाके, हम ज़बरदस्ती जाके मिलते थे, हम ताल्लुकात रखते थे, वो बुलाए ना बुलाए हम जाके उनको बरतते थे, देखते थे, मिलते, मगर वो नहीं चाहते थे कि हम आए। वो नहीं, 2 घर तो ऐसे थे वो कहते थे हमसे मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि 1-2 दफ़ा कागजात निकले, उसमें ये था कि वसीयत थी कि मेरे जेठ की कि भाई ये पेमेंट जो है, ये पैसे जो हैं बच्चों के हैं, इनकी बेटियों के हैं। तो उन्होंने उन कागजातों के लिए मेरे से मेरे शौहर की डेथ सर्टिफिकेट मंगवा लिए कि वो दे दो हमें, हम तुम्हें जायदाद का हिस्सा देंगे। वो तक नहीं दिया, हमने मांगा भी नहीं। हमने अल्लाह तवक्कल पे शुक्र अदा किया कि अल्लाह की ज़ात बड़ी है, इन लोगों के हाथों से बढ़ के। बेशक बेशक। एक तरफ तो हम देख रहे हैं नूर भाई कि ऐसे लोग जो कि अपने भाई के अपने उस वक्त तो आपके हस्बैंड जिंदा ही थे जब उनको उन्होंने कहा कि और अलग कर दिया था, और उसके बाद फिर देखा भी नहीं मुड़ के, और फिर दूसरी जानिब इनके भाई जिन्होंने अपनी बहन के यतीम बच्चों की किफ़ालत भी की। तो मैं ज़रा उनका भी जानना चाहूँगी कि जो किफ़ालत करते हैं। लेकिन कॉलर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सायरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी सायरा, क्या कहना चाहेंगी या क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं खुद भी बेवा हूँ और मेरी दूसरी बहन है वो भी बेवा है, लेकिन उसके बच्चे ज़रा छोटे हैं। मेरे बच्चे तो ये थे कि इतने कमाने वाले थे तो मेरी इतनी ज़्यादा मुझे पैसों की वजह से इतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे अपने भी बहन भाइयों ने ना मेरा हाथ, मतलब मेरी कोई इतनी वो नहीं करते तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। अब मेरी जो दूसरी बहन है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद अपने बच्चों के ऊपर हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो कमा रहे हैं, तो मैं ये जैसे थोड़ा बहुत उनकी मदद कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं जो जितनी उनकी करती हूँ वो ठीक है या मुझे और करना चाहिए, ये मैं पूछना चाह रही थी।
اچھا ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ کے جواب کی طرف بھی آتے ہیں. اچھا میں ذرا لیکن پہلے نور بھائی ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں تو حضور نے فرمایا خیر البیت، سب میں بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں کسی یتیم کی کفالت کی جا رہی ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر اچھا ہے اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھا گھر وہاں جہاں یتیم کو بٹھایا جائے دسترخوان پر، وہ کھانا جہاں یتیم کھانا کھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کھانا اتنا پسند ہے کہ وہ کھانا بھی ذریعہ نجات بن جاتا ہے اور جنت میں جانے کا راستہ بن جاتا ہے. اچھا بہن، مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے بچہ یتیم ہے چھوٹا، صحیح رشتہ دار اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس کی کفالت کرنا پڑ جائے گی، اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اور پیسہ خرچ ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ ہم فقیر ہو جائیں، ہم غریب ہو جائیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ تو لگا لو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، میں اپنی نعمتیں کھول دوں گا. اللہ تم پہ اپنے درجات کو بلند فرما دے گا. اللہ کی خزانے غیب کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی. تم اس کے پاس میرے خاطر جاؤ تو صحیح. تم جس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو پیسہ چل کر تمہارے پاس آئے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دل سخت ہو جاتا ہے. آج جو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا، ہمیں ذہنی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے. ہم کھا رہے ہیں ہمیں پورا نہیں ہو رہا. آج راشن میں کمی آتی جا رہی ہے. آج دلی سکون نہیں ہے کیونکہ ہم نے پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تب بھی بیماری ہو رہی ہے. وجہ اس کی کہ ہم نے یتیموں کی کفالت کرنا چھوڑ دی، ہم نے بیواؤں کو دینا چھوڑ دیا ہے. آج ہم اس سے ملتے ہیں جس سے ہمیں مفاد ہوتا ہے. پہلے کے جو لوگ کام کرتے تھے اللہ کے لیے، آپ اب کرتے ہیں مفاد کے لیے. جب مفاد ہے تو وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کا راستہ جنت تک لے جاتا ہے، دلی سکون ہوتا ہے. تو آج وہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی سب سے بڑا میسیج ہے. آپ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں، زامن بھائی سے پوچھتے ہیں، عمران بھائی سے پوچھتے ہیں، میری بہن سے پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں برکت کا وظیفہ بتائیے. ہمارے گھر میں تکلیف بہت آتی ہیں، آزمائشیں بہت آتی ہیں. آپ ایک یتیم بچے کی کفالت کرنا شروع کر دیں، اس کے صدقے سے اللہ آپ کے گھر میں نحوست نہیں ڈالے گا، آپ کے گھر میں جادو نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں نظربت کے معاملات نہیں ہوں گے، آپ کبھی برباد نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ نے آباد کے لیے یتیم کی کفالت آپ کے ذمہ لگا دی ہے. جب رسول اللہ کہہ دیں کہ میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے، آپ برباد کیسے ہوں گے؟ یہ وظیفہ یہ آج آپ کو بہت زبردست وظیفہ دے دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تنگ دستی نہ ہو اور آپ پہ کوئی ایسا کالے جادو نہ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو اور مشکلات سے اللہ پاک آپ کو نکالے اور آپ کر سکتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو یتیم کی کفالت کریں. میں کہتی ہوں اگر نہ بھی ہونا آپ سوچ لیں تو اللہ پاک غیب سے مدد کر دے گا. اچھا جیسے ہماری بہن کی بھی کال آئی تھی، وہ کہتی تھی کہ وہ خود بھی بیوہ ہیں لیکن ان کے بچے شکر ہے تھوڑے اسٹیبل ہیں، لیکن ان کی بہن بھی بیوہ ہو چکی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کرتی تو ہوں لیکن کیا مجھے اپنی بہن کا اس سے زیادہ کرنا چاہیے؟ اب مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا کرتی ہیں اور ان کی بہن کو کہیں کوئی اور ضرورت تو نہیں مزید. ماشاء اللہ، پہلے تو یہ خود عمر ان کا جو ہے قابل ستائش ہے کہ وہ خود حالانکہ بیوہ ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بہن کا خیال رکھ رہی ہیں. خود یہ قابل تحسین بات ہے یہ ان کا اول. البتہ جہاں تعلق رہا کہ مقدار کا، تو مقدار تو ظاہر ہے کہ اپنے مالی حیثیت کو خود جانتی ہیں. اگر واقعتاً اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ان کے پاس خود خطی رقم بچتی ہے تو پہلی ترجیح جو ہے ظاہر ان کی بہن کے بچے ہی ہوں گے، کیونکہ ترتیب یہی بنتی ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ہو یا کسی بھی مد میں اگر ہمارے پاس اضافی چیز ہے تو سب سے پہلے ترجیح کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو میرے قریب ترین لوگ ہیں ان کا پہلے حق ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے. تو ظاہر کہ گھر کے اندر خود مستحق بچے موجود ہیں تو ان کا حق زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ مقدار تو وہ بہتر جانتی ہیں کہ کیا مقدار کر سکتی ہیں. اگر واقعتاً ان کے پاس اختیار موجود ہے تو اور وہ ایفورڈ کر سکتی ہیں تو ایسا کریں بالکل کہ ان بچوں کو کسی اور کے آگے مزید کہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آ جائے. تو یہ خود بہترین عمل ہوگا ان کے لیے. اور یاد رکھیے کہ ہم کسی بھی مد میں چاہے وہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا صدقہ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم اچھی نیت سے اس سے ہٹ کر بھی مدد کرتے ہیں، یہ ضائع نہیں ہوتا. یہ ہم نے قرض دے دیا. کس کو قرض دیا؟ ہم نے اللہ کو قرض دیا. اور دیکھیے کہ انسان کی زندگی کی مزاج کیا ہے کہ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، کسی کو قرض دیتے ہیں. تو بہترین انسان ہونے کی نشانی کیا ہے کہ وہ قرض کو اپنے حسب وعدہ ادا کر دے. تو ہم جیسے گناہگار انسانوں کی ایمانداری اور امانت اس پر منحصر ہے کہ ہم اس کو ادا کر دیں. تو خدا سے بڑا امین تو کوئی نہیں ہوگا نا. بے شک بے شک. ہم میں اور خدا میں فرق کیا ہے؟ ہم نے جتنا لیا ہے
اتنا ہی دیتے ہیں. خدا کی شان کے خلاف ہے یہ کہ جو دینے والا نے دیا ہے اتنا ہی میں واپس کروں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ٹھیک ہے نا, 10 کا وعدہ کیا اللہ نے, تم 1 دو گے 10% نہیں, میں 10 گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا. جب یہ راز اگر کھل جائے, اس راز کا پتہ چل جائے کہ خدا کہتا ہے کہ جس نے میرے بندے پر رحم کیا, میرے بندے کی ضرورت کو پورا کیا, اس نے اس پر احسان نہیں کیا, اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. یہ قرض مجھے دیا ہے, مجھ پر لازم ہے کہ اس بندے کی کو 10 گنا بڑھا کر اس کو لوٹا دوں, اور وہ دیتا ہے پرواہ. اچھا عمران بھائی, میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل بتاؤں تو میں جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد ہم لوگ ناتھا کے آفس گئے ہوئے تھے سکسیشن لیٹر کے لیے, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈھیر عمر شخص تھا اور اس کی 2 بہنیں تھیں, اور وہ وہاں پہ سکسیشن لیٹر لینے کے لیے موجود تھے. تو اب میں بیٹھی ہوئی تھی, ہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے, تو جو وہاں پہ سوال کرنے والا بندہ اس نے پوچھا کہ جی یہ جن کی ڈیتھ ہوئی ان کی بیٹیاں کہاں پہ ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا جن کی بچیاں مصروف ہیں وہ نہیں آ سکی, یعنی کہ بھائی کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد بھائی کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو لے کے جو چچا ہیں وہ اور ان کی بہنیں وہ سکسیشن لیٹر لینے کے لیے موجود تھیں, اور ان کی جو بچیاں تھیں, کیونکہ میں سن رہی تھی ان سے بحث ہو رہی تھی کہ آپ ان کی بچیوں کو کیوں نہیں لے کر آئے, کہ ان کا سکسیشن لیٹر ہو, اگر ان کی جائیداد ہے تو ان کی بیٹیوں کو ملے گا. اور ہم کتنا ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر بچے چھوٹے ہوں نہیں پتہ چلتا, تو یہ اسٹیٹ کی بھی ویسے کتنی ذمہ داری اگر بنتی ہے کہ ایسی کوئی چیز ناحق نہ ہو یتیموں کے ساتھ. ویسے یہ اچھا ہے کہ اب نادرا وغیرہ نے سسٹم ایسا بنا لیا, FRC وغیرہ جو بنتا ہے فیملی ممبر کا پورا رجسٹریشن سسٹم, تو ایک کلک کے اوپر پوری فیملی کی ہسٹری سامنے آ جاتی ہے. تو وہ پھر وہ ایسے چور دروازے سے آنے والوں کو سپورٹ نہیں کرتے, جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وہ باقی فیملی کہاں ہے. بالکل تو ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ بھائی تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہیر پھیر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو وہیں اسٹاپ کر دیا جائے. اور وہ لازمی بات ہے ہمارا کیونکہ اسلامی ملک ہے الحمدللہ, تو بہت ساری چیزوں میں بہت ساری ایسی ہیں روایات کے جس میں وہ اس طرح کے فراڈ کرنے والوں کو وہ راستہ نہیں مل پاتا. پھر بھی کچھ کھانچے بازی بھی ہو جاتی ہیں, یہ بھی گڑبڑ ہے کہ بھی کچھ کھلا پلا کے گڑبڑ کر لی, لیکن کمپیوٹرائز کے بعد آلموسٹ تقریباً 99% چانسز کم ہو گئے کہ وہ کھلا پلا کے اس طرح کی چیزیں نہیں کرائی جا سکتی. تو ہوتا یہ کہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں کسی گھر کے فرد کے جاتے ہی, کہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی فراڈ کرتے ہیں کہ جب یعنی دنیا سے جانے والا کوئی شخص بہت بوڑھا آیا, پتہ ہے کہ بالکل آخری لمحات میں بے ہوشی میں مدہوشی میں اس کے انگوٹھے لگوا لیے, سائن کرا لیے, یا پراپرٹی اپنے نام کرا لی. اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ صرف دنیا داری نہیں بلکہ بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنا ہیلا بہانہ کر کے کوئی راستہ نکال کے نا اپنے لیے کر لیتے کہ جی میرا حق تو اپنا سب کچھ جلدی سے کرا گیا. ویسے مجھے بات بتائیں کہ اگر کسی کی فرض کریں کہ کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے تو آف کورس اس کی جائیداد اگر وہ جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتا ہے, چاہے وہ گھر ہو, چھوٹی سی دکان چھوڑ کے جائے, وہ تو وارث ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے بہن بھائی بھی اس کے وارث ہوں گے؟ نہیں, الگ الگ احکامات الگ الگ. جب اولاد اور بیوی اگر موجود ہو نا تو پہلا حق ان کا ہوتا ہے, اگر وہ موجود نہ, اولاد نہ ہو, بیوی نہ ہو, تو پھر جا کے بہنوں بھائیوں کا والدین کا ایک حصہ بنتا ہے. یہ میراث کے پھر باقاعدہ فتویٰ لیا جاتا ہے اس کے اندر کہ بھئی کیا کیا ہوگا. ورنہ بہت سے جگہوں پہ تو لوگ کہتے ہیں جی بیٹیاں تو جائیداد کی جو وارث نہیں ہے تو کسی اور گھر میں چلی گئی, تو پھر بھائی سب سے وہ ہوتی ہے وارث سب سے زیادہ. جی ہاں, تو اس کے اندر سیکنڈ نمبر پہ ان کا آتا ہے کہ جب کوئی بھی نہ ہو, اگر بیوی بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہیں, تو پھر بہنوں کا حصہ بنتا ہے اگر سگی بہنیں ہوں. اور ایک ہوتا ہے کلالہ جس کا کوئی بھی نہ ہو, کلالہ کلاتا ہے اس کے پیرنٹس بھی نہیں ہے, فیملی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی پھر وہ میراث جو جاتی ہے گورنمنٹ کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ اس طرح کے ہیر پھیر کرنے سے یہ ہر گھر کے اندر فراڈ چل رہے ہیں. تو ایک ہیئر شیپ بنوا لینی چاہیے. تو قانون یہ بھی ہوتا ہے پراپرٹی گھر وغیرہ کسی کے اگر ہے تو وہ لازمی اس کی ہیئر شیپ بن جاتی ہے کہ اس میں کتنے ورثہ شامل ہیں تاکہ کوئی ایک بھی اس کے اندر ظلم زیادتی نہ کر سکے. تو اس چیز اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا جی ہمارے ساتھ کال بھی موجود ہے, لیکن بعد میں کال لیتی کیونکہ شاید کال کٹ گئی بھی. اچھا یہی بات میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ کتنا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ہم شو میں تو بات کر رہے ہیں لیکن گھروں میں بھی اس چیز کے والے سے بات ہونا, عورتیں اس بات کو جانیں, ان کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی کہ ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا, کیونکہ یہی عورتیں بچوں کو تربیت دیتی ہیں. پھر یہی عورتیں جب جہاں شادی ہوتی ہے پھر وہاں پہ بھی جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے, جیٹ کی ڈیتھ ہو جائے, تو پھر اس کے بعد میاں سے کہتی بھی دیکھیں ہمارے بچے تو اچھے اسکول میں جائیں گے, ان کے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں, ان کو کوئی چھوٹا سا گھر لے دو تاکہ یہ ہمارا اچھا لائف سٹائل نہ دیکھ سکیں. تو کتنا ضروری ہے کہ گھروں میں بھی اس حوالے سے درس دیے جائیں اور خواتین کی محفل میں اسپیشلی طور پہ اس حوالے سے بات کی جائے, کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا شہد دینے والی جو پیچھے ہوتی ہیں نا وہ خواتین ہوتی ہیں. ہمارے ہاں میں اپنے اگر فیملی کی بات کروں نا تو بچے اگر باہر سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے کر آتے ہیں نا
تو میں کہتی ہوں آپ نے اجازت لی تھی ان سے، کیونکہ اس کے بدلے میں بچوں کو یہ سمجھاتی ہوں بیٹے آپ کی 70 نماز دے دی جائیں گی آپ کی اس چیز لینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ کسی بھی سانچے میں ڈھل سکتے ہیں، ان کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اکثر ہمارے ارد گرد کی جو آپ نے اجازت کی بات کی، اجازت کس سے لینی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کہیں سے کوئی بچہ اسکول سے پینسل لے کر آ گیا، میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ باہر اماں باہر صحن میں آپ نے پرمیشن لی تھی اس کو اٹھانے کی؟ آپ کس کی اجازت سے وہ ٹوائے لے کر آ گئے بچے کھیلتے کھیلتے ہی اسکول سے، کیوں لے کر آئے؟ آپ نے اجازت لی تھی؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات ہے نا، تو اب بچوں کے ذہن میں اتنا یہ پختہ ہو گیا ہے نا کہ وہ کہیں سے کوئی چیز نہیں اٹھاتے ہیں، ایک ایک بات میں سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری نیکیاں دینی پڑ جائیں۔ یہی بات میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کو ان کی خالہ نے اڈاپٹ کیا ہے اور شرعی طور پر ہم ان کے حقدار نہیں تھے، تو میں نے اور رضا نے شروع میں ہی یہ پلان کر لیا تھا کہ ہمیں اپنا گھر خود بنانا ہے، کیونکہ بعد میں ہم اس جائیداد کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے ہی پالا ہے۔ میں نے کہا نہیں، انہوں نے پالا ہے لیکن یہ رضا کا مکان نہیں ہے، لہٰذا ہمیں خود اگر ہم محنت نہیں کریں گے نا، آج وہ انہوں نے بھلے نام کر دیا رضا کے، لیکن ہمارے ذہن میں یہی تصور تھا کہ ہم کسی کا حق نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کا حق نہیں مارتے نا، خدا آپ کو وہ عزتیں دیتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں آتی ہیں، اور جہاں آپ نے کسی کا حق سلب کیا وہیں سے ذلت سمجھ لیجئے کہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی تو یہ تک کہہ رہے ہیں، کتنی معمولی سی بات لگتی ہے ہمیں کہ ہم بغیر دعوت کے کسی محفل میں جائیں اور کھانا کھا لیں، یہ معمولی سی بات لگتی ہے نا کسی کو ساتھ لے گئے۔ حضور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا وہ وہاں سے کیا ہوگا، ذلیل و رسوا ہو کے نکلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے چھوٹی سی آپ بریک لینی چاہیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، آپ کی کال